यसुम मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत और पुरफजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा पास्टर सोनिया इमैनुअल, आपकी होस्ट, हमेशा की तरह दिल की गहराइयों से बेटर टुगेदर में आपको वेलकम करती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमैनुअल नज़ीर बेटर टुगेदर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, मेरा ईमान है हमेशा की तरह आज भी आप खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से बहुत कुछ सीखेंगे, और ख़ास तौर पर आज हम उन मोजज़ात के बारे में बात करेंगे जो खुदा ने अपने लोगों को दिखाया, और लोगों को दिखाने के साथ साथ खुदा अपनी कुदरत, अपना जलाल उनको दिखाता रहा, और आज भी वही कुदरत, वही जलाल खुदा आपको भी दिखा रहा है। लेकिन फ़कत ये है कि हमें उन मोजज़ात को, खुदा की उस कुदरत को, खुदा के उस जलाल को अपनी रूहानी आंखों से देखने की ज़रूरत है। खुदा की मदद जो है खुदा के लोगों के पास हर वक्त रहती है, लेकिन लोग जो है अपनी मुसीबतों के पहाड़ को देखते रहते हैं, इधर उधर चीज़ों पर फोकस करते रहते हैं। लेकिन जो मदद खुदा ने आपके लिए तैयार की होती है, बहुत कम लोग होते हैं जो उस पर नज़र करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो खुदा पर निगाह करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो खुदा की कुदरत से नावाकिफ़ हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो खुदा से मुश्किल वक्त में मदद मांगते हैं। लेकिन हमारा खुदा हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता है। वो आज भी आपकी मदद के लिए तैयार है। अगर किसी मुश्किल में हैं, आज आप परेशान हैं, किसी ऐसी वजह से आप कई सालों से मायूस हैं, वो काम आपकी ज़िंदगी में नहीं हो रहा, तो आज मेरा ईमान है जब आप खुदा की कुदरत के बारे में कलाम को सुनेंगे तो यकीनन आपका ईमान बढ़ेगा, और वो जो आपके रुके हुए काम हैं आपको पता चलेगा कि वो होना शुरू हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बेशक इंसान जो है जब खुदा पर उम्मीद लगाता है, भरोसा रखता है, तो खुदा फिर बड़े बड़े काम करता है और अपनी कुदरत, अपना जलाल दिखाता है। लेकिन उन्हीं को जो उस पर ईमान ले आते हैं, जो सुनकर ईमान ले आते हैं, खुदा उनकी ज़िंदगी में अपनी कुदरत, अपना जलाल दिखाता है और बताता है कि मैं आज भी मौजूद हूँ और मैं आज भी दुआएं सुन के अपनी कुदरत, अपना जलाल दिखाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जी नाज़रीन, आप शुरू से वाकिफ़ होंगे कि खुदा ने किस तरह कलाम मुक़द्दस में दुनिया का आगाज़ किया, दुनिया को तख्लीक किया, कायनात को बनाया, और किस तरह खुदा ने तरह ब तरह, हिस्सा ब हिस्सा अपने लोगों से कलाम किया, किस तरह खुदा नबियों को भेजता रहा कौम की क़ियादत के लिए, रसूलों को भेजता रहा कौम की रहनुमाई के लिए। और एक बहुत ही खूबसूरत सूरमा जिसके बारे में हम देखते हैं मूसा के बारे में, किस तरह जब बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकालना था तो खुदा ने अपने बंदा मूसा का चुनाव किया, और मूसा को खुदा ने दलेरी बख्शी, और मूसा के वसीला से खुदा ने ना सिर्फ बनी इसराइल को बल्कि वो जो मुखालफे इसराइल थे, यानी कि मिस्र की जो कौम थी, उनको भी खुदा ने अपनी कुदरत, अपना जलाल दिखाया। और हम देखते हैं कि किस तरह जो सबसे बड़ा पास्टर साहब मौजज़ा खुदा ने इसराइलियों की ज़िंदगी में किया, वो मौजज़ा ये था कि बहरे कुलज़म को खुदा ने 2 हिस्से कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि कौम जो है वो आसानी से खुश्क ज़मीन से गुजर जाए, और जो पीछे एक बड़ा लश्कर, एक बड़ी फ़ौज आ रही है, फ़िरौन के रथ आ रहे हैं, खुदा ने उनको उनसे बचाया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और हम देखते हैं कि किस तरह मूसा खुदा की रहनुमाई से, खुदा की मर्ज़ी से कौम की क़ियादत करता रहा, और खुदा ने मूसा के वसीला से बनी इसराइल से ये वादा किया था, ये अहद किया था कि मैं वादे की सरजमीन में आपको पहुंचाऊंगा। और खुदा जो हमारा सच्चा खुदा है वो वादे से कभी मुकरता नहीं है। जी बिल्कुल, इसलिए उसको कहा गया है वादों का ला तब्दील खुदा। और जो वादे खुदा ने अपने बंदा मूसा से और कौम से किए, वही वादे कलाम मुक़द्दस के वसीला से हमारे साथ भी हो चुके हैं, क्योंकि हम भी उसी नस्ल में से आ रहे हैं जी। वो वादे हमारे साथ भी हो चुके हैं, लेकिन मूसा जो था वो खुदा के साथ जुड़ा रहता था, साबित कदम रहता था, इसीलिए उसके ईमान की वजह से खुदा की कुदरत जाहिर होती रहती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। और हम देखते हैं कि किस तरह इसराइल जो है मुल्क मौदा में जाने से पहले ही बियाबान में लड़खड़ा गई जी, वो बुड़बुड़ाने लग गए, और किस तरह खुदा ने आसमान से मन बरसाया, फरिश्तों की रोटी उनको दी, खुश्क चट्टान में से पानी खुदा ने उनके लिए बहा दिया। और मैं कहती हूँ कि इतने ज़बरदस्त मोजज़ात हैं जो बनी इसराइल जो है अपनी आंखों से देखती रही। जी बिल्कुल, और उन्होंने अपनी आंखों से देखे, और इन मोजज़ात का चर्चा जो था उस वक्त की जो गैर कौमें थी उन तक भी पहुंच गया था। उनको भी पता चला कि इनका खुदा कैसा
ان کے ساتھ جو ہے پیار کرتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے، وفادار رہتا ہے، اور کس طرح جو وہ قومیں اس وقت اپنے ممودوں کو اور اپنے خداؤں کو مانتے تھے، دیوتاؤں کو یس مانتے تھے، تو وہ معجزات اس طرح کے نہیں کر سکے جو ہمارے زندہ خدا نے بنی اسرائیل کی زندگی میں کیے، اور ہمارا خدا آج بھی زندہ ہے، آج بھی اور اس وقت بھی اس کا چرچا تھا، آج بھی اس کا ذکر اور چرچا ہوتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے وعدہ کیا موسیٰ سے اور قوم سے ملک معدہ میں لے کر جانے کا، تو مواب کے ملک میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی ڈیتھ ہو گئی، جی، اور موسیٰ کی وفات کے بعد خدا نے نون کے بیٹے یشوع سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھ میرا بیٹا موسیٰ وفات پا گیا ہے، میرا بندہ موسیٰ وفات پا گیا ہے، میرا خادم وفات پا گیا ہے، اب اس کی وفات کے بعد کیا کرنا ہے؟ تم نے اٹھنا ہے، تم نے قوم کی قیادت کرنی ہے، اور تم نے قوم کی قیادت کرنی ہے، اور میں تمہارا زندہ خدا جیسے موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا ویسے ہی میں تمہارے بھی ساتھ ساتھ رہوں گا۔ جی بالکل ایسے ہی۔ لیکن خدا نے ایک شرط رکھی تھی، جی، خدا نے موسیٰ کو جو شریعت دی تھی کوہ سینا کے پہاڑ پر، خدا نے یشوع سے یہ عہد لیا تھا کہ ایک شرط پہ میں تجھ سے دستبردار بھی نہیں ہوں گا، میں نہ دائیں مڑوں گا تیری طرف، تو نہ میری طرف سے دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا، اور میں اپنا ہاتھ ہمیشہ تم پر رکھوں گا اور قوم پر رکھوں گا، فقط تم نے کیا کرنا ہے کہ شریعت کی کتاب سے تمہارا دھیان ہٹنا نہیں چاہیے۔ جی بالکل ایسی۔ مطلب شریعت کی کتاب کیا تھی؟ وہ شریعت جو موسیٰ کو خدا نے دی تھی، خدا یشوع سے بھی یہ توقع کر رہا تھا کہ اس شریعت سے تمہارا اور قوم کا دھیان ہٹنا نہیں چاہیے تھا۔ اور کتنی زبردست شریعت تھی جس کا پہلا حکم ہی یہ تھا کہ خداوند اپنے خدا کی بس عبادت کرنی ہے، اور خدا کو بھی یہ حکم سے بہت پیار تھا، خدا نہیں چاہتا تھا کہ اس کے سوا اس کی قوم کسی اور خدا کو پسند کرے۔ پاسٹر صاحب، اب ہمارے بچے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے دن رات کتنی محنت کرتے ہیں، جیسے بھی ہوتا ہے ہم ان کے لیے محنت کرتے ہیں، جہاں بھی جانا پڑتا ہے ہم جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا ہم اچھی پرورش کر سکے، دن رات محنت بھی کرنی پڑے تو والدین کرتے ہیں۔ اور اگر وہی بچہ اٹھ کے بڑا ہو کر یا اپنے قدموں پر جب وہ چلنے کے لائق ہو جائے تو وہ ماں باپ جس نے اس کو پالا ہے اس کو چھوڑ کے کسی اور کی تعریف کرنے لگ جائے، کسی اور کو زیادہ پروٹوکول دینا شروع ہو جائے، ماں باپ سے زیادہ کسی اور کو اہمیت دے، یا کہے کہ جی یہ میرے ماں باپ ہیں میں ان کو عزت دوں گا، یا انہوں نے ایک دفعہ اس کے لیے کچھ کر دیا تو وہ ماں باپ کی ساری نیکیاں بھول کے تو کسی اور کی تعریف کرنے لگ جائے، کسی اور کو پروٹوکول دینا شروع ہو جائے، تو ماں باپ کا دل دکھی ہوگا۔ یہی بالکل جو سسٹم تھا ہمارا زندہ خدا جو ہمارا آسمانی باپ ہے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کو خدا نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ جی بالکل۔ اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں تو خدا نے کہا بنی اسرائیل میرا بیٹا ہے، جی ایسے یہ قوم میرا بیٹا ہے، اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور باپ کی پرستش کرے۔ اس لیے خدا نے عہد لیا یشوع سے کہ تم نے شریعت کی کتاب سے دھیان نہیں ہٹانا۔ یشوع نے بڑے پیش کیے، جو کہتے ہیں عذر پیش کیے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ خدا نے بڑا زبردست جواب دیا، کیا میں نے تجھ سے کہا نہیں کہ حوصلہ رکھ اور مضبوط ہو جا؟ خدا اس کو کہہ رہا ہے حوصلہ رکھ، مضبوط ہو جا، میں تمہارا زندہ خدا تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یشوع چونکہ وہ ساری قدرت سے واقف تھا جو موسیٰ کے تھرو خدا دکھاتا رہا، اس لیے یشوع نے خدا کی ہاں میں ہاں ملائی، اور جیسے ہی اس نے خدا کی ہاں میں ہاں ملائی اس نے 2 جاسوس جو ہے ملک معدہ میں بھیجے۔ اس بار اس نے پورے ملک کا محاصرہ کرنے کے لیے جاسوس نہیں بھیجے تھے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے بھی یشوع کو اور کالیب کو بھیجا تھا ملک معدہ کی تفتیش کرنے کے لیے، جاسوسی کے لیے، اسی طرح بالکل یشوع نے بھی کیا، اس نے بھی 2 جاسوس بھیجے۔ اس دفعہ پورے ملک کو نہیں دیکھنا تھا کیونکہ وہ آلریڈی اس ملک کو دیکھ چکے تھے۔ یشوع سارے ملک سے واقف تھا، کیونکہ جب موسیٰ نے اس کو بھیجا تھا کالیب کو اور یشوع کو، تو یشوع نے سارا ملک دیکھ لیا ہوا تھا، لیکن اب یشوع نے جو تھا حکمت سے سٹیپ لینا تھا، وہ سٹیپ بائی سٹیپ کام کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے 2 جاسوس بھیجے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے 2 جاسوس بھیجے ملک معدہ میں تو کس طرح اس غیر قوم کی عورت نے ان جاسوسوں کو پناہ دی۔ جیسا ابھی آپ نے بہت خوبصورت بات کی تھی کہ زندہ خدا جو معجزات بنی اسرائیل کو دکھاتا رہا تھا وہ صرف قوم میں معجزات نہیں تھے، بلکہ جو غیر اقوام تھی، مخالف اقوام تھی، جو اپوزیشن تھی، خدا کے معجزات کے بارے میں وہ بھی سارے واقف تھے۔ بالکل ایسے۔ اور سیم اسی طرح راہب فاحشہ، ہم چاہیں گے کہ ویورز کے سامنے یہ حوالہ پڑھا جائے۔ ہاں جی۔
اس کے بعد ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے دیکھیں گے کہ کس طرح یہ غیر قوم کی عورت خدا کے صرف معجزات سن کر ایمان لائی ہوئی ہے. جی معجزات دیکھنا تو دور کی بات ہے، سنا ہی ہے صرف، وہ سنا ہی ہے. تو وہ جاسوسوں کو کہہ رہی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تمہارا خدا زندہ خدا ہے. ہاللیلویہ. اگر ہم دوسرے باب میں دیکھیں اس کی پہلی آیت سے، تو کلام مقدس میں لکھا ہے یشوع کی کتاب دوسرا باب اور پہلی آیت سے فالوئنگ دیکھیں گے. تب نون کے بیٹے یشوع نے شتیم سے 2 مردوں کو چپکے سے جاسوس کے طور پر بھیجا اور ان سے کہا جا کر اس ملک کو اور یریحو کو دیکھو بالو. چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور ایک قصبی کے گھر میں جس کا نام راہب تھا آئے اور وہیں سوئے. اور یریحو کے بادشاہ کو خبر ملی کہ آج کی رات بنی اسرائیل میں سے چند آدمی اس ملک کی جاسوسی کرنے کو یہاں آئے ہیں. اور یریحو کے بادشاہ نے راہب کو کہلا بھیجا کہ ان لوگوں کو جو تیرے پاس آئے اور تیرے گھر میں داخل ہوئے ہیں نکال لا، اس لیے کہ وہ اس سارے ملک کی جاسوسی کرنے کو آئے ہیں. تب اس عورت نے ان دونوں مردوں کو لے کر اور ان کو چھپا کر یوں کہہ دیا کہ وہ مرد میرے پاس آئے تو تھے پر مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں کے تھے. اور پھاٹک بند ہونے کے وقت کے قریب جب اندھیرا ہو گیا وہ مرد چل دیے اور میں نہیں جانتی ہوں کہ وہ کہاں گئے. سو جلد ان کا پیچھا کرو کیونکہ تم ضرور ان کو جا لوگے. لیکن اس نے ان کو اپنی چھت پر چڑھا کر سن کی لکڑیوں کے نیچے جو چھت پر ترتیب سے دری تھی چھپا دیا. اور یہ لوگ یردن کے راستے پر پایابوں تک ان کے پیچھے گئے. جو ہی ان کا پیچھا کرنے والے پھاٹک سے نکلے انہوں نے پھاٹک بند کر لیا. خدا کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنے جان پر خدا کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو. پاسٹر صاحب یہ ریڈنگ جو ہے پورے چیپٹر کی بنتی ہے جی، کیونکہ ہم نے ٹائم کا بھی مد نظر رکھنا ہے، اس لیے ہم چند ورسز جو ہے وہ پڑھیں گے. لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یشوع پہلا چیپٹر اور دوسرا چیپٹر ضرور پڑھیے گا اور تیسرا بھی، پھر آپ کو اس ساری سٹوری کی سمجھ آئے گی. اور کتنی خوبصورت بات ہے پاسٹر صاحب کہ جب وہ جاسوس آئے قوم کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یشوع نے جاسوس بھیجے ہیں، بنی اسرائیل سے جو ہے 2 جاسوس آئے ہیں، تو انہوں نے جو تھا وہ سب کو بتا دیا کہ یہاں پر 2 آدمی میں نے دیکھے ہیں، چند بلکہ وہ کہہ رہے ہیں آدمی ہم نے دیکھے ہیں جو جاسوسی کے لیے آئے ہیں. اور انہوں نے کیا کیا، راہب فاشیہ کے گھر پناہ لی. اور راہب فاشیہ نے جب ان لوگوں کو پناہ دی ان کو چھپا لیا. اور جب اس ملک کے لوگ پوچھنے بھی آئے اس نے پھر بھی انکار کر دیا. اس نے کہا آئے تو تھے مگر مجھے نہیں پتا کہاں چلے گئے، پھاٹک بند ہونے سے پہلے ہی وہ ادھر کو چلے گئے ہیں. اور جب ان کو جہاں پر اس نے چھپایا تھا جب وہ باہر نکلے تو ان 2 جاسوسوں نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے، کیوں تم نے ہماری خاطر جو ہے ان لوگوں سے دشمنی لی ہے، ان لوگوں سے خطرہ مول لیا ہے. تو اس نے کہا کہ تم زندہ جس خدا کی عبادت کرتے ہو میں نے اس کے بارے میں سنا ہوا ہے. وہ کہہ رہی میں جانتی ہوں کہ کس قدرت سے خدا تم لوگوں کو مصر کی غلامی سے نکال کے لایا، اور خدا نے رستے میں کس کس طرح کے تمہارے ساتھ معجزے کیے ہیں اس سے میں واقف ہوں. جی بالکل، بڑی اچھی آپ نے بات کہی ہے. اور وہ بڑے خوش ہوئے اور اس نے ان جاسوسوں سے ایک ریکویسٹ کی. اس نے یہ کہا کہ بھی جب تم اس ملک پر، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ خدا نے ان کو فتح دینی ہے اور جس مقصد کے لیے آئے ہیں خدا نے وہ مقصد پورا کرنا ہے. تو اس نے وہاں پر جاسوسوں سے ایک ریکویسٹ کی اور کہتی ہے کہ بھی آپ پلیز مجھے اور میرے باپ اور میری ماں کو اور میرے بہن بھائیوں کو، میرے خاندان کو تم نے جو ہے نہیں مارنا، تم نے بخش دینا ہماری جان کو، اور یہ ضرور میرے اور میرے گھرانے پر رحم کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ عورت جو ہے چاہے وہ برائی میں تھی، وہ غلط کام کر رہی تھی، اس کا غلط عمل تھا اور اس کے ملک کے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ وہ کیسی عورت ہے، لیکن وہ عورت حکمت سے بھری ہوئی تھی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب وہ ان جاسوسوں کو ملی ہے تو وہ خدا پر ایمان لے آئی ہے، کیونکہ وہ خدا کے کاموں سے، خدا کے معجزات سے پہلے سے واقف تھی. اور وہ کہتی ہے کہ مجھے اور میرے گھرانے کو تم بچانا اور نہ مارنا اس ملک کے لوگوں کے ساتھ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جو ہے ایسا نہیں کریں گے. انہوں نے ایک لال ڈوری دی. جی بالکل. اور انہوں نے کہا یہ لال ڈوری جو ہے تم نے اپنے گھر کی کھڑکی پر لگا دینا. جی تو تم یہاں پر لگا دینا تاکہ جب ہم آئیں تو ہمیں پتہ ہو کہ یہ گھر جو ہے تمہارا ہے اور اس میں گھرانہ تمہارا ہے، اور ہم اس گھر کو چھوڑ دیں گے اور باقی گھروں پر حملہ کر دیں گے. اور اس نے خدا کے معجزات سن کر ایمان لائی اور اس نے
خدا پر بھی ایمان لائی, خدا کے لوگوں پر بھی اس نے یقین رکھا کہ جس طرح خدا ترس کھاتا ہے یہ بھی میرے اوپر ترس کھائیں گے, اور جس طرح خدا جو ہے ان کو فتح دے رہا, کامیابی دے رہا ہے, ہمارا یہ شہر, ہمارا یہ ملک بھی یہ فتح کریں گے. لیکن اس نے اپنے اور اپنے گھرانے کی فکر کی اور ایمان لے کر خدا پر وہ خود بھی بچی اور اس کا گھرانہ بھی بچا. پریز دی لارڈ. جی پاسٹر صاحب کتنی خوبصورت بات ہے خدا کی اور خدا کے لوگوں کی, جو خدا کے ساتھ چل رہے ہیں وہ بھی لوگ کمال ہوتے ہیں. ہمارا خدا تو با کمال ہے جی ہی, بالکل, اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. لیکن جو لوگ خدا کے ساتھ چل رہے تھے, خدا ان کو بھی کمال کمال کی باتیں بتا دیتا ہے, کمال کمال کی چیزیں دکھا دیتا ہے, سکھا دیتا ہے. اور کس طرح جب راہ فاشا نے ان کو کھڑکی میں سے, اپنے گھر کی کھڑکی میں سے نکالا رسی کے ذریعے, اور پھر اس نے کہا کہ 3 دن جو ہے چٹانوں میں چھپے رہنا, 3 دن کے بعد تم واپس جانا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب 3 دن کے بعد وہ واپس گئے اپنے قوم کے بیچ میں, یشوع کے پاس گئے تو وہ بڑے خوش تھے. جی بالکل ایسے ہی. اور آ کر انہوں نے یشوع کو کہا کہ ہم اس ملک کو فتح کر لیں گے, وہ خدا نے ہمیں ملک دے دیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے ملک معدہ میں جانا تھا تو راستے میں دریائے یردن آ گیا. جی بالکل. آگے دریائے یردن تھا اور اس سے آگے جو تھی یریحو کی لمبی فصیل تھی, ایک بہت اونچی فصیل تھی. 2 یہ جو تھے بڑے پہاڑ ان کے سامنے تھے, لیکن یشوع جو تھا خدا پر ایمان رکھتا تھا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو دریائے یردن ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا, جی بالکل, ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر, اور اتنا اس کی جو لہریں ہیں اتنی موجوں میں تھی, اتنی شدید اس کا بہاؤ تھا. بلکہ ان دنوں میں تو پانی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اوپر ہو گیا تھا, سیلاب آیا تھا. سیلاب آیا ہوا تھا بالکل. جس دنوں کی یہ بات ہے ان دنوں میں سیلاب آیا ہوا تھا سمندر میں, اور پانی اتنا ٹھاٹھے مارا تھا. لکھا ہے کہ یشوع نے ایسے خدا پر ایمان لایا, اس نے ایسا فیل کیا کہ دریائے یردن ہے ہی نہیں. جی بالکل ایسے. اور جو اس نے ایمان رکھا خدا نے ویسا ہی کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ساری قوم نے پلاننگ کر لی یشوع کے قیادت میں کہ اب ہم نے ملک معدہ میں جانا ہے, تو آگے جب دریائے یردن آ گیا تو وہ یشوع واقف تھا کہ خدا اگر دریائے کلزم کو 2 حصے کرنے کی قدرت رکھتا ہے, وہ دریائے یردن کو بھی. اور دریائے جو بحر کلزم تھا پاسٹر صاحب وہ بہت بڑا تھا, لیکن جو دریائے یردن ہے وہ اتنا بڑا نہیں تھا. ہاں جی, نہ وہ اتنا فیمس تھا, نہ وہ اتنا بڑا تھا, نہ وہ اتنا خطرناک تھا. لیکن دریائے یردن کی اہمیت بھی اس لیے بڑھ گئی ہے کہ اس کا نام کلام مقدس میں آ گیا. جی بالکل ایسی. تو دریائے یردن جو تھا وہ بحر کلزم سے چھوٹا تھا, لیکن پاسٹر صاحب دریا تو دریا ہی ہوتا ہے, سمندر تو سمندر ہی ہوتا ہے, پانی تو پانی ہوتا ہے. ہمیں چھوٹا سا نالا پار کرنا پڑے وہ مشکل ہو رہا تھا, تو وہ تو پھر سمندر تھا چاہے چھوٹا تھا. لیکن ان سب کو بتایا کہ ہم نے اس سمندر کو پار کرنا ہے, اور اس نے کاہنوں کی ذمہ داری لگائی کہ عہد کا صندوق لے کر پہلے تم سمندر میں اترو. جی بالکل. جیسے ہی کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کاہنوں نے عہد کا صندوق لے کر سمندر میں قدم رکھا, وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر, اس کا پانی رک گیا. جی ایسے ہی. اور رک کیسے گیا؟ جس طرف سے وہ آ رہا تھا, جس طرف سے اس کا بہاؤ تھا, سمندر کا اس دریا کا بہاؤ تھا. لکھا ہے, اگر ہم تفسیر میں پڑھیں, ولیم میکڈولن کی تفسیر میں پڑھ رہی تھی, اس میں بھی وہ ولیم میکڈولن جو اسکولر ہے اور دیگر اور بھی جو نامور اسکولرز ہیں جو خدا کے بڑے عظیم خادم ہیں, جی وہ بتاتے ہیں کہ وہ سمندر کا جو پانی تھا جس طرف سے آ رہا تھا وہیں پر رک گیا. اور صرف چند منٹ کے لیے نہیں, چند سیکنڈ کے لیے نہیں, چند گھنٹوں کے لیے نہیں, بلکہ پورے کے پورے 10 گھنٹے وہ پانی وہاں رکا رہا. جیسے وہ بہاؤ میں آ رہا تھا, جس طرف سے بہاؤ میں آ رہا تھا, لکھے کہ وہاں پر وہ ایک دیوار کی طرح پانی بالکل رک گیا. جس طرح بحر کلزم کو ایک دیوار ادھر ایک دیوار ادھر کر دی تھی, 2 حصے کر دیے تھے, اس دفعہ خدا نے ایک ہی دیوار بنائی, اور جس طرف سے وہ پانی آ رہا تھا اس طرف دیوار بنائی. اور جو پانی باقی رہ گیا تھا, لکھا ہے وہ بحر مردار تھا اس کے ساتھ. دریائے یردن وہاں پہ جا کے اکٹھا ہو گیا. دریائے یردن کے پاس بحر مردار بھی تھا, وہ جو پانی رہ گیا تھا وہ بحر مردار کی طرف بہہ گیا, اور درمیان سے سڑک بالکل کلیئر ہوگی. اور 10 گھنٹے قوم کو لگے پاسٹر صاحب دریائے یردن کو پار کرنے کے لیے. اور جب بزرگ, ان کی بھیڑ بکریاں, ان کی عورتیں, ان کے بچے, اور یشوع خود بھی جب دوسری طرف چلا گیا, اور پیچھے کاہن صرف رہ گئے تھے, ان کے ہاتھوں میں عہد کا صندوق تھا. اور پاسٹر صاحب عہد کا صندوق جو تھا اس وقت وہ خدا کی حضوری کی علامت. بالکل ایسے ہی. اور بحر یردن میں
ہم کہیں کہ کاہن کھڑے ہوئے ہیں تو پھر وہ پانی رکا ہے، کاہن نہیں بلکہ ان کے خدا خود کندھوں جو کے ہے اوپر جو خدا کی حضوری تھی، عہد کا صندوق تھا، خدا خود اس دریا میں اتر گیا تھا، اور اس دریا میں خدا کے اترنے کی وجہ سے، خدا کی حضوری کی وجہ سے پانی ساکن ہو گیا، ہاللویہ، دریا وہیں پہ تھم گیا جہاں سے وہ آ رہا تھا۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اور لکھے جیسے کاہنوں نے اپنا پاؤں سمندر سے باہر رکھا، سمندر پھر ویسے ہی ٹھاٹھے مارنے لگ گیا جیسے وہ پہلے تھا، وہ پہلے کی طرح ایسے بہنے لگ گیا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ پانی کبھی رکا ہی نہیں ہے۔ جی ہاللویہ، کتنے زبردست معجزات ہیں۔ اور یہ اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ کر بھی جو ہے، سن کر بھی لوگ جو ہے ابھی بھی غافل ہیں اور یقین نہیں رکھتے۔ تو میں اس عورت پر جو مجھے بڑی محبت آتی ہے، صحیح بات ہے، سب سلیوٹ کے قابل ہے وہ عورت کہ صرف سن کے ہے بھی غیر قوم کی، اور بتا بھی ان کو رہی ہے جن کا خدا ہے اور جو انہیں فتح دلا رہا ہے۔ کہتی ہے کہ میں تو تمہارے خدا سے واقف اور اس کے کاموں سے بھی واقف ہوں، اور کہتی ہے میں اس پر ایمان لانا چاہتی ہوں۔ جی بالکل۔ تو جب یقیناً انہوں نے یریحو پر حملہ کیا بنی اسرائیل نے، تو جب انہوں نے لال ڈوری دیکھی، پھر وہ جو 2 جاسوس آئے تھے انہوں نے یقیناً راہب کی سٹوری یشوع کو بتائی، اور یشوع نے قوم کو گائیڈ کیا ہوگا کہ جب حملہ کرنا ہے تو جہاں پر لال ڈوری ہوگی وہ گھر کو چھوڑ دینا، اور ایسا ہی کیا۔ اس نے وعدہ کیا خدا کو قبول کرنے کا، تو انہوں نے جو وعدہ کیا تھا انہوں نے بھی وہ پورا کیا۔ راہب اور اس کا خاندان بچ گیا، باقی سارا یریحو انہوں نے فتح کر لیا، سب کو مار دیا۔ جس طرح خدا اپنے وعدوں پر قائم رہتا ہے اور اپنے وعدے پورے کرتا ہے، اسی طرح جو ہے خدا کے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے وعدوں پر قائم رہتے ہیں اور پورے کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے خدا سے سیکھتے ہیں اور سیکھ کر وہ پھر اپنی زندگی میں عملی طور پر بھی دکھاتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ پاسٹر صاحب دیکھیں، بنی اسرائیل کے لیے خدا نے بحر کلزم کو 2 حصے کیا، اور جب وہ بیابان میں آ کر رہنے لگے تو ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا کہ ان کو پانی کہیں نہیں مل رہا تھا، وہ بڑبڑانے لگ گئے، ان کو خوراک جب نہیں ملی تو وہ بڑبڑانے لگ گئے، وہ بھول گئے کہ کس طرح خدا نے ان کو بحر کلزم سے نکالا، بڑے بڑے کام کیے، بڑے بڑے کام وہ بھول گئے، تو صرف روٹی پانی کی وجہ سے بڑبڑانے لگ گئے۔ آج بھی قوم کیا کرتی ہے، خدا کے بڑے بڑے احسان جو ان پر خدا نے کیے ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ ایک دن ان کو خوراک نہ ملے، ایک دن پانی نہ ملے، ایک دن کہیں سے پیسے نہ ملے، ایک دن کہیں سے ضرورت پوری نہ ہو تو وہ بڑبڑانے لگ جاتے ہیں۔ بلکہ سونیا آج بھی ایسا ہے کہ بڑی بڑی نیکیاں جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں لوگ، اور چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں جن کی کوئی اتنی اہمیت بھی نہیں ہوتی، ان کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ ایک نیا بتنگڑ بنا دیتے ہیں، ایشو بنا دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے جو کام ہیں، بڑی بڑی جو نیکیاں ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور پاسٹر صاحب وہ راہ فاشا دیکھے، غیر قوم کی ہے، جی بالکل، بنی اسرائیل معجزے دیکھ کر بھی بڑبڑا رہی ہے، ایسے ہی، اس نے دیکھے بھی نہیں ہے تو سن کے ایمان لا رہی ہے، اور پھر وہ قائم بھی رہی۔ ہاں جی، آج بھی بہت سے ویورز ایسے ہیں جو خدا کی قدرت سے واقف ہیں، واقف ہونے کے باوجود بھی بڑبڑاتے ہیں۔ ایک دن ان کا مسئلہ کوئی حل نہ ہو، ایک دن ان کی زندگی میں کوئی کام نہ ہو تو کہہ دیتے ہیں خدا ساڈے وری تے ستا ہے، پتہ نہیں خدا ساڈی کیوں نہیں سنتا۔ اس طرح کی عجیب سی باتیں، خدا ہماری کیوں نہیں سنتا یہ نہ سوچا کرے، خدا سب کی سنتا ہے، اور وہی تو ہے جو سنتا ہے، اور کوئی آپ کی سنے نہ سنے لیکن وہ واحد خدا سننا، آپ بولنے سے پہلے ہی وہ جانتا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، وہ آپ کے دل اور گردوں سے واقف ہے۔ تو بڑبڑایا نہ کرے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صرف ہمارے زندہ خدا کے معجزے صرف سنے ہی ہیں تو وہ ایمان لے آئے ہوئے ہیں۔ پاسٹر صاحب بہت سی غیر اقوام کے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندہ خدا کے بارے میں سن کر ایمان لے آئے ہیں راہب کی طرح، اور وہ بچ گئے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی ہے، راہب نے ایمان لایا، وہ بھی بچ گئی، اس کا گھرانہ بھی بچ گیا۔ اور اگر ہم دیکھیں عبرانیوں کے خط میں، تو عبرانیوں کے خط میں 11ویں چیپٹر میں جب ایمانداروں کا ذکر کر رہا ہے مصنف، تو ایمانداروں کے ذکر میں راہب فاشا کے ایمان کا بھی ذکر کیا گیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ پرانے عہد نامے کی خاتون جس نے خدا پر ایمان رکھا اس کا ذکر نئے عہد نامہ میں یسوع کے زمانے میں ہو رہا ہے۔ عبرانیوں کے خط کا مصنف بڑی خوبصورتی سے راہب فاشا کے ایمان کو بیان کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم
यीशु मसीह के नसब नामे को देखें, मत्ती के इंजील के पहले चैप्टर में जब यीशु मसीह का नसब नामा पढ़ते हैं तो यीशु के नसब नामे में भी राहब का जिक्र आया हुआ। जी बिल्कुल, अगर हम नए नामा की बात कर रहे हैं, यकूब का खत दूसरा बाब पढ़ें तो उसमें भी इसका जिक्र आया। देखिए सिर्फ उसने ईमान ही रखा खुदा पे, जी बिल्कुल, तो कितने उसका नया नामा में यीशु के दौर में भी उसका चर्चा है कि वो किस तरह खुदा पर ईमान लाई थी और वो और उसका घराना बच गया था। और आज भी ऐसा हो रहा है पास्टर साहब, पूरब और पश्चिम से आकर गैर अक़वाम आकर, गैर कौमें आकर हमारे जिंदा खुदा पर ईमान ला रही हैं और वो और पूरा पूरा घराना बच रहा है, वो बादशाही में जा रहे हैं। हालेलुया। और हमारे जो अपने मसीही है, जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, खुदा की कुदरत से वाकिफ होने के बावजूद भी बुड़बुड़ा रहे हैं बनी इस्राइल की तरह। कलाम में लिखा है वो तेरे पूरब पश्चिम से आएंगे और बादशाही में शामिल हो जाएंगे, लेकिन बादशाही के फर्जंद जो है वो बादशाही से बाहर कर दिए जाएंगे। तो मेरे जीजो, ये ना हो कि पूरब पश्चिम से आकर गैर अक़वाम जो है वो बादशाही का हिस्सा बन जाए और मैं और आप जो अपने आप को हम कहते हैं कि हम खुदा की लाडली कौम है, वो बादशाही से बाहर ही रह जाए। हम लाडली कौम नहीं है, हम कलाम में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि हम मसीह की लाडली कौम है, हम खुदा की लाडली कौम है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि खुदा हमें बहुत अहमियत देता है, बहुत मोहब्बत करता है, खुदा को हमसे बहुत ज़्यादा तवक्को है और खुदा चाहता है कि जैसा मैं हूँ वैसी मेरी लोग मेरी प्रस्तिश करें, मेरी इबादत करें, मेरी बंदगी करें। तो बजाय इसके के बुड़बुड़ाने के आप पास्ट में चले जाएं, कभी आपकी जिंदगी में जो मौजज़ा हुआ है उसको ही देख लें, उसको रिपीट करके उसे याद रखें, शुक्रगुजारी करें कि आज अगर मेरा मसला हल नहीं हो रहा, इट्स ओके, डजंट मैटर। उससे पहले जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए उसकी तो शुक्रगुजारी करें। जब उसकी शुक्रगुजारी करेंगे तो आपके लिए नए काम खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगे। आज अगर आप मायूस हैं, आप परेशान हैं, कोई आपका ऐसा काम जो रुका हुआ है, बजाय इसके कि खुदा पर बुड़बुड़ाएं, अपनी कमज़ोरी पर नज़र करें कि मेरे अंदर क्या कमज़ोरी। हमारा खुदा कमज़ोर नहीं है, हमारे खुदा की कुदरत चेंज नहीं होगी, हमारे खुदा के इरादे नहीं बदल गए, हमारे खुदा की सोच नहीं बदल गई, उसका जलाल तब्दील नहीं हो गया, उसकी कुदरत आज भी वैसी है, उसका जलाल आज भी वैसा है, वो मोजज़ात आज भी वैसे ही करता है जब वो बनी इस्राइल के दौर में किया करता था। आज भी वो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है, आज भी वो आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग देने की कुदरत रखता है, आज भी वो आपको भला चंगा करने की कुदरत रखता है, अंधों को आंखें देने की, लंगड़ों को चलाने की कुदरत रखता है। तो बजाय इसके कि आप खुदा पर बुड़बुड़ाएं, अपनी कमज़ोरियों पर नज़र करें और जब अपनी कमज़ोरी नज़र आ जाए तो उस कमज़ोरी को खुदा के हाथों में दे दें और खुदा से कहें, खुदावन तू मेरा ज़ोर है, मेरी कमज़ोरी तू ले ले, उस कमज़ोरी में मेरा ज़ोर तू बन जा और मुझे हिकमत दे, समझ दे कि मैं अपने इस काम को पाए तकमील तक लेकर जाऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ज़रूरत है कि गैर ईमानदारों की तरह ना बने या गैर ईमानदारों की तरफ नज़र ना करें, बल्कि ईमानदार बने। और ईमानदार जो पहले हमसे हो चुके हैं, जिन्होंने अपने ईमान का जो है वो सबूत दिया, आज हमें भी ज़रूरत है कि हम अपने ईमान का सबूत दें कि हम जिंदा खुदा पर ईमान रखने वाले लोग हैं। तो व्यूअर्स, अगर वो खुदा जो बहरा कुलजम को दो हिस्से करने की कुदरत रखता है, वो खुदा जो दरिया यर्दन को साकिन करने की कुदरत रखता है, वो खुदा जो बियाबान में मन बरसाने की कुदरत रखता है, वो खुदा जो पहाड़ों से पानी निकालने की कुदरत रखता है, तो एक छोटी सी जॉब क्या चीज़ है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो ईमान रखें, इस साल खुदा आपके लिए जॉब के दरवाजे खोलेगा। आप बीमार हैं कई सालों से, तो इस साल खुदा आपको शिफा देगा। अगर आप देख नहीं सकते, ईमान रखें, खुदा इस दफा आपको आंखें देगा, देखने की सलाहियत देगा, सुनने की सलाहियत देगा। और खुदा ने अगर आपकी ज़िंदगी में नाउमीदी आ गई है तो इस साल खुदा ने आपको एक नई उम्मीद दे दी है और आप पर ये डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू, इट्स डिपेंड टू यू, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने खुदा की कुदरत को, खुदा के मौजज़ात को कैसे रिसीव करना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी नाज़रीन, मेरा ईमान है आज की गुफ्तगू से, आज के टॉपिक से, ख़ास तौर पर खुदा के ज़िंदा पाक कलाम से जो कभी बेतासीर नहीं लौटता, यकीनन आपने बरकत पाई होगी और अपनी मायूसी को आपने उम्मीद में बदलते हुए महसूस किया होगा। और इस उम्मीद को अपने अंदर ही रखिएगा, अपने स्टेप आगे बढ़ाएं, कदम आगे बढ़ाएं। खुदा आपके साथ है, इस बात पर भरोसा रखें, वो कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नई गुफ्तगू के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप देख रहे हैं फजल टेलीविजन, फजल टेलीविजन पर आप देख रहे हैं शो बेटर टुगेदर। कीप वॉचिंग फजल टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।